आइए बच्चों, आज हम इसम तादाद यानी नंबर के बारे में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसम तादाद की दो किस्में हैं, वाहिद और जमा। वाहिद जिसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं और जमा एक से ज़्यादा प्लूरल नंबर। वाहिद यानी अकेला, कोई भी चीज़, इस्म हो, जगह, शख्स, चीज़, किसी भी इस्म के वाहिद होते हैं या फिर जमा भी होते हैं। तो वाहिद के बारे में हम पढ़ें, वो इस्म जिससे एक शख्स या एक चीज़ मुराद हो। जिस लफ्ज़ से हमें किसी शख्स या चीज़ का एक मानी पता चले उसे हम वाहिद कहते हैं। जैसे टोपी, बकरा, लड़का, कापी, किताब वगैरह। फ़िक्रों में वाहिद के साथ फ़ैल भी वाहिद आता है। जैसे मैंने टोपी खरीदी है, फ़ैल यानी खरीदी, ये भी वाहिद है। बकरा घास चर रहा है, यहाँ रहे नहीं बल्कि रहा, ये भी वाहिद होगा। लड़का गया। कापी फट गई, यहाँ पे भी वाहिद है। हामिद ने किताब पढ़ी, हामिद ने किताब पढ़ी है, एक किताब। तो अल्फाज जो भी इस्मा है उसका वाहिद या जमा होना भी उसके यानी इस्म के लवाजिम में से एक लाजमा है। जमा यानी प्लूरल नंबर, दो या दो से ज़्यादा अफराद या चीज़ों के लिए जमा का सिगा इस्तेमाल होता है। जिस लफ्ज़ से हमें ये पता चले कि चीज़ या शख्स दो या उससे ज़्यादा हैं, एक से ज़ायद हैं, तो उस लफ्ज़ से हमें जमा का पता चलता है। मसलन लड़के, टोपियाँ, बकरे, कापियाँ, किताबें वगैरह। इससे हमें पता चल रहा है कि लड़के हैं तो एक से ज़्यादा है, टोपियाँ एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ हमें जमा का पता चल रहा है। तो जमा के साथ फ़ैल भी जमा के सिगे में इस्तेमाल होता है। जैसे लड़के आए, एक लड़का के लिए अगर बात करेंगे तो लड़का आया, लेकिन यहाँ जमा है, एक लड़के जमा है, तो इसके लिए हम फ़ैल भी आए इस्तेमाल करेंगे। टोपियाँ खरीदी गईं, यहाँ पर टोपी खरीदी गई वाहिद हो जाएगा, लेकिन जब हम जमा के साथ इस्तेमाल करेंगे तो टोपियाँ खरीदी गईं। बकरे चर रहे हैं, बकरा चर रहा है, ये वाहिद हो गया, लेकिन बकरे चर रहे हैं ये जमा हो गया। कापियाँ फट गईं, यहाँ फ़ैल आया है, कापियाँ के साथ जो भी फ़ैल आएगा तो वो भी जमा इस्तेमाल होगा। फट गईं, कापी फट गई वाहिद हो गया, लेकिन कापियाँ फट गईं ये जमा फ़ैल के साथ इस्तेमाल हुआ। किताबें कहाँ रखी हैं, यहाँ इस्म जमा यानी कलेक्टिव नाउन। इस्म जमा इस्म ही की एक किस्म है, लेकिन मारफा और इस्म नकरा से अलग है। इस्म जमा भी इस्म की किस्म है, लेकिन ये मारफा और नकरा यानी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन इससे अलग है। इस्म जमा वो अल्फाज है जो बज़ाहिर वाहिद मालूम होते हैं, मगर मानी के एतबार से जमा होते हैं और अपने अंदर एक बड़ी तादाद या ग्रोह का मफहूम रखते हैं। इस्म जमा उसे कहते हैं जो ज़ाहिर में तो अकेले मालूम होते हैं, वाहिद मालूम होते हैं, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी तादाद होती है। उसके मानी से ही हमें समझ में आ जाता है कि इसके अंदर एक बड़ी तादाद या ग्रोह है। जैसे जमात, जमात में ज़ाहिर है एक शख्स से जमात नहीं बनती है, उसमें कई लोग शामिल हैं। फौज, फौज में भी कई लोग शामिल होते हैं। लश्कर, झुंड, कौम, मजमा, भीड़, बज़्म, हुजूम, इन सब से पता चल रहा है कि ये इस्म जमा है, इसके अंदर एक बड़ी तादाद है। तो जमा और इस्म जमा में क्या फ़र्क है उसे हम यहाँ बताते हैं। ध्यान रखिए, जमा का वाहिद होता है मगर इस्म जमा का वाहिद नहीं होता। जैसे यहाँ जमात है, इस्म जमा, इसका वाहिद नहीं होगा। फौज इस्म जमा है, इसका वाहिद नहीं होगा, और इसके साथ फ़ैल भी वाहिद के सिगे में इस्तेमाल होते हैं। जैसे फौज ने दुश्मन पर हमला कर दिया, ये इस्म जमा है, लेकिन दुश्मन पर हमला कर दिया ये भी फ़ैल के साथ वाहिद के सिगे में इस्तेमाल होता है। बज़्म सजाई गई,
سجائی گئی نہیں ہوگا بلکہ سجائی گئی. وزن اسم جمع ہے لیکن اس کے ساتھ واحد کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں. لشکر ہار گیا، لشکر اسم جمع ہے لیکن ہار گیا یہ واحد استعمال ہوگا. مجمع چلا گیا، گروہ بیٹھ گیا وغیرہ. تو واحد سے جمع بنانے کے کچھ قاعدے ہیں. اگر دیکھیں ہم کہ جس اسم کے آخر میں الف یا ہا آئے اس کی جمع بناتے وقت اس الف یا ہا کو یا میں بدل دینے سے جمع بن جائے گی. مثلا بچہ، اسے ہم یہاں بچہ لاسٹ میں الف آیا ہے تو یہاں پر ہم یہ استعمال کریں گے تو یہ جمع بن گیا. گھوڑا سے گھوڑے، لڑکا سے لڑکے. ہفتہ اس کے آخر میں دیکھیں ہے استعمال ہوا ہے، اسے ہم جمع جب بنائیں گے تو یہ آخر میں استعمال ہوگا ہفتے. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو واحد یا جمع میں نہیں بولے جاتے ہیں جیسے نانا، دادا، چچا، دریا، صحرا وغیرہ. جس مؤنث اسم کے آخر میں جو مذکر اسم ہے جو مؤنث اسم ہے اس کے آخر میں یا معروف یہ والی یا ہو اس کے آگے الف نون بڑھا دینے سے جمع بن جاتی ہے. جیسے لڑکی، یہاں پر یا استعمال ہوا ہے اس کے آخر میں الف نون غنہ بڑھا دیتے ہیں تو لڑکیاں. روٹی سے روٹیاں، بکری سے بکریاں، لکڑی سے لکڑیاں، پہاڑی سے پہاڑیاں وغیرہ. جس اسم کے آخر میں یا آئے یہ الف آتا ہے اس کے آگے صرف نو بڑھانے سے جمع بن جاتے ہیں. جیسے چڑیا، چڑیا سے صرف یہاں پر نو غنہ استعمال ہو گیا تو چڑیاں. پڑیا سے پڑیاں وغیرہ. جس اسم کے آخر میں الف، واو یا ہائے خفی، ہائے خفی کہتے ہیں جس کی آواز ظاہر نہیں ہوتی ہے، ہائے خفی ہو اس کے آگے حمزہ یہ نو غنہ بڑھا دینے سے جمع بن جاتی ہے. جیسے خوشبو ہے تو خوشبو میں ہم حمزہ یہ نو غنہ بڑھا دینے سے خوشبوئیں. ہوا سے ہوائیں، گھٹا سے گھٹائیں، خالہ سے خالائیں، خادمہ سے خادمائیں وغیرہ. اگر اس مؤنث کے آخر میں جو اس مؤنث ہے اس کے آخر میں یا ہو یا نہ ہو تو اس کے آگے یہ نو غنہ بڑھانے سے جمع بن جاتی ہے. جیسے تصویر، تصویریں. چادر سے چادریں، میز میزیں، دوات دواتیں، سلاخ سلاخیں، شکایت شکایتیں وغیرہ. اگر کسی اسم مذکر یا مؤنث کے آخر میں ہے یا یہ یا الف نہ ہو اس کی جمع واو نو غنہ لگا دینے سے بھی بن جاتی ہے. جیسے دیکھیں یہاں پر پیڑ، اس کے آخر میں ہا یا الف یہ کچھ نہیں ہے لیکن اس کے آگے واو نو غنہ ہم بڑھا دینے سے جمع بن جائے گی. جیسے پیڑ سے پیڑوں، درخت سے درختوں، موقع سے موقعوں، گھر سے گھروں، شاخ سے شاخوں وغیرہ. یہ جمع ہندی اردو جمع کہلاتی ہے. دھاتوں کی جمع استعمال نہیں ہوتی ہے. جیسے لوہا، چاندی، سونا، پیتل یہ سب ہوتا ہے، یہ اس کی جمع استعمال نہیں ہوتی ہے. جیسے لوہا، سونا، پیتل، چاندی یہ سب ہم استعمال کریں گے، جمع استعمال نہیں ہوگا. دونوں صورت میں ہم ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں. جیسے لوہا مضبوط ہوتا ہے، اگر ہم ایک سے زیادہ ہے تو ہم اسے لوہے نہیں کہتے ہیں بلکہ لوہا ہی کہتے ہیں. عربی جمع، عربی زبان کے بھی بہت سے الفاظ اردو میں مشتمل ہیں. ان کی جمع بنانے کے کچھ قاعدے حسب ذیل ہیں. کسی جاندار کی جب جمع بناتے ہیں تو اس کی علامت یہ نون یا الف ہے. جیسے ناظر، ناظر سے ناظرین یہ نو بڑھا دیتے ہیں. سامع سے سامعین، مدرس سے مدرسین، عالم سے علماء، شریف سے شرفاء، رئیس سے رؤسا، حکیم سے حکماء، شاعر سے شعراء، فقیر سے فقراء، ادیب سے ادبا وغیرہ. یہ عربی جمع بنانے کے قاعدے ہیں. چونکہ ہماری زبان اردو بنی ہے، اردو، فارسی، ہندی سب کے میل جول سے، اس لیے اس میں عربی زبان کے بھی جمع بنانے کے قاعدے استعمال ہوئے ہیں گرامر میں. بے جان کی جمع علامت الف تے رے ہوتی ہے. جیسے واقعہ، واقعات، حادثہ سے حادثات، معاملہ سے معاملات، منظر سے مناظر، عنصر سے عناصر، مظہر سے مظاہر. عربی میں واحد اور جمع کے علاوہ ایک صیغہ تثنیہ بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب ایک ہی قسم کی دو چیزیں ہوتی ہیں. مثلا والدین، والدین میں ماں باپ دونوں ہوتے ہیں. کونین، قطبین، طرفین، فریقین وغیرہ یہ جمع میں ہی استعمال ہوتے ہیں.
اس کے بعد ہے فارسی جمع بنانے کے قاعدے ہیں. فارسی الفاظ کی جمع جو ہمارے اردو میں آئی ہے، اگر اس میں فارسی الفاظ کی جمع بنائے تو اس کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، پھر بھی یہاں کچھ قاعدوں کا ذکر کرنا ہے. جیسے اگر اسم جاندار ہے تو اس کے آخر میں الف نہ بڑھا دیتے ہیں. مثلا مرد سے مرداں، زن سے زنا، دشمن سے دشمنا، دوست سے دوستاں وغیرہ. اگر اسم بے جان ہے تو جمع بنانے کے لیے ہا بڑھا دیتے ہیں. مثلا صد سے صدہا، یہاں ہا الف بڑھایا گیا ہے. گل سے گلہا، ہزار سے ہزارہا وغیرہ. جیسے مثال کے طور پر یہاں پر جملے دیے گئے ہیں، ہزارہا لوگ موجود تھے، ہم نے ان کی قبر پر کلہائے عقیدت پیش کیے. اردو میں بہت سے الفاظ عربی اور فارسی کے بھی استعمال ہوتے ہیں، ان کی جمع عربی اور فارسی کے مطابق بنانی چاہیے. ہندی طریقوں پر ان کی جمع بنانا یہ غلط ہے، یہ قاعدہ کے خلاف ہے. یہاں میں نے کچھ واحد اور جمع یہاں پر ہے، اسے آپ اچھی طرح دیکھ لیں، اچھی طرح مشق کر لیں. واحد جمع بنانے کے کچھ جو بھی قاعدے ہیں وہ ہر اس میں کام نہیں کرتا. اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کی مشق کریں، مطالعے سے ہی آپ کو سب کچھ سمجھ میں آئے گا. یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں واحد سے جمع بنا کر، آپ اسے اچھی طرح مشق کریں، اچھی طرح یاد کریں. اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اردو میں واحد سے جمع بنانے کا کوئی بھی خاص قاعدہ نہیں ہے. کوئی بھی خاص قاعدہ ہر جگہ کام نہیں آتا، بلکہ مختلف لفظوں کی جمع بنانے کے الگ الگ قاعدے ہیں. واحد سے جمع بنانے کے لیے مختلف طریقے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے آپ کو کہ اس کے لیے مطالعہ کریں، زیادہ سے زیادہ مشق کریں، اور اس مشق سے ہی، اس کے ذریعہ ہی آپ عبور حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے زیادہ سے زیادہ آپ مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیے اور لفظوں کی ساخت پر توجہ دیتے رہیے. اسی طرح آپ کو واحد سے جمع بنانے کے طریقے اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گے. تو اگلی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں، اچھی طرح سمجھیں اور اچھی طرح یاد کریں، تاکہ آپ کو امتحان میں مدد ملے، اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور اگلی ویڈیو کے لیے تب تک کے لیے آپ سے الوداع چاہتی ہوں. اللہ حافظ.